अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 के नए एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है खालिद। अच्छा, खालिद भाई का बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली ये बिज़नेस करते हैं अपना, और हमारी इनसे जो मुलाकात हुई है वो एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनके तवस्सुस से हुई है। सलाम दुआ हुई और फिर खालिद भाई ने बताया कि इनके पास भी एक हॉरर स्टोरी है, तो आए सुनते हैं इनसे इनकी हॉरर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है खालिद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का बहुत करम है। बहुत करम अल्लाह का। शुक्र है। मौसम भी अच्छा है कराची में, मौसम भी बहुत वरना अच्छा इतनी है गर्मी। कराची का, और रोज़े बहुत मज़े के जा रहे हैं। हाँ, वरना इस दफ़ा इस मतलब दफ़ा पिछले साल और इस साल गर्मी कम है। बहुत कम है, लेकिन लास्ट टाइम मार्च में गर्मी स्टार्ट हो गई थी। हाँ हाँ, लेकिन इस अच्छा दफ़ा से इतनी नहीं है। जी, इस दफ़ा गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्लाह है, का बड़े शुक्र है। इत्मीनान से गुजर अल्लाह रहे हैं। ताला ऐसे ही गुज़ारे बाकी रोज़े भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, कौन सी स्टोरी है जो आज आप हमारे दोस्तों के लिए लेकर आए? सर स्टोरी एक्चुअली मेरी अपनी फैमिली की है, मेरे अपने घर की, मेरे जो बड़े भाई हैं उनसे ना रिलेटेड है। ठीक। तो सर ये ना आज से 20 साल पुराना वाक़या है। अच्छा तो जी मेरे वाले साहब का मरी में रेस्टोरेंट था, अच्छा। माल रोड, आपने नाम सुना होगा वहाँ सही। पे। और हम वहीं रहा करते थे और हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। और मेरे ये जो कहानी है ये मेरे ना वाक़या जो पेश आया मेरे बड़े भाई की लाइफ से रिलेटेड है। तो ये ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसने हम सबको बहुत ही हिला के रख दिया। मेरी मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे बड़े भाई की लाइफ बहुत बहुत ही डिस्टर्ब रही। हुआ कुछ यूँ कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं उनका नाम असद है। अच्छा। और वो उस वक़्त की गर्मी की छुट्टियाँ हुई, सही। जैसे समर वेकेशंस होती हैं लड़कों की कॉलेज की। हम्म, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ना नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने गए। मतलब मरी से भी आगे, आपने नाम सुना होगा, बालाकोट है, मालम छपा है, सही। लेकिन वो गए हुए थे सिरीपाए सही। घूमने के लिए। शुक्रान से ऊपर हाँ, गए। शुगरान से ऊपर जो जगह है वो बहुत ही टॉप पे है। ठीक। सिरीपाई की बहुत ही हसीन खूबसूरत जगह थी और मौसम भी बहुत अच्छा था जिन दिनों वो गए हुए थे। उस ट्रिप पे मेरा भी प्लान था लेकिन मैं साथ नहीं जा सका था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे। तो उन दिनों आपको पता होगा कि वो जो सिरीपाई इतनी हाइट पे जगह है, वहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं होती थी। सही। लोग कैंपिंग नहीं लगाते थे। क्योंकि वहाँ उस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर रात को जिन्नात, परियाँ इस किस्म का उनका बसेरा होता है या गुज़र होता है। तो वहाँ पे अमूमन जो वहाँ के मकामी लोग भी हुआ करते थे, वो भी सर्दियों में वहाँ ऊपर, वो जो पहाड़ी थी, मैं ऊपर टॉप की पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, सही। वहाँ नहीं रहा करते थे और मना करते थे कि रात के टाइम वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन गर्मियों में आ जाया करते थे वहाँ पे रिहाइश पज़ीर होने। तो ऐसा हुआ कि अमूमन ऐसा होता है जितने भी घूमने फिरने वाले टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ ऊपर पहाड़ी पे घूमने फिरने जाते हैं घूम फिर के। तो वहाँ के जो मकामी ड्राइवर हजरात होते हैं जिनकी कन्वेंस होती है, जीप वगैरह होती है, बस होती है, तो उसके ज़रिए वापस आ जाते हैं। लेकिन उन बॉयज़ ने जो उनके साथ जो भी ड्राइवर थे जिनकी गाड़ी थी उनको वापस भेज दिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ रात को कैंपिंग करेंगे, स्टे करेंगे। तो अच्छा। उन्होंने वहाँ पे कैंपिंग का प्लान किया, भाई और भाई के फ्रेंड्स थे, मिलके वहाँ कैंपिंग का प्लान किया। अब उन्होंने जी कि वहाँ पे कैंप वैम्प लगाए और खाना पकाना शुरू किया। तो इतनी देर में ना शाम के अंधेरे बढ़ने लगे। तो बिल्कुल रात करीब ही थी कि बहुत ही हल्की रोशनी बाकी थी। तो उस वक़्त उन लड़कों ने देखा, मेरे भाई समेत, कि एक बच्चा अपने भेड़ों के रेवड़ के साथ वहाँ से गुज़र रहा था। उसके साथ उसकी ना बड़ी बहन भी थी, उस बच्चे के साथ। और एक एक लड़की भी थी और लड़की वो निहायत हसीन खूबसूरत थी। तो अब वो जो लेकिन मेरे भाई जो हैं वो थोड़े ना आशिक मिजाज टाइप के थे। हाँ, लड़के और होते हैं थोड़ा लड़के सा, होते हैं इस जब उम्र लड़के में। लड़कों की गैदरिंग होती है जी, तो वो फिर। जब आपको पता है वो कहीं भी कोई हसीन चेहरा देखते हैं तो थोड़ी उनमें ये शरारत सूझी कि क्या उनके ज़हन में आई। पहले तो उन्होंने उस बच्चे को बुला के कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो? कि अभी रात का अंधेरा बढ़ने वाला है, रात होने वाली, आप क्या कर रहे हो इधर? तो उस बच्चे ने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इस पहाड़ी के उस तरफ हमारा घर है, तो हम ना चले जाएँगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो ख़ैर खाना तैयार था, तो वो एक लड़के ने उस रोटी के ऊपर चंद चिकन और कुछ सालन रखा, उस बच्चे को दे दिया। अच्छा, तो इतनी देर में भाई को पता नहीं क्या सूझी, वो पेपर प्लेट पे रोटी और सालन लेके उस लड़की को देने चले गए।
آپ اس لڑکی کے سے کھڑے ہو کے جی ہنس 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 کے کافی جیسے کافی فرینک سے باتیں کرنے لگے، اور دوستوں نے ان کو آواز بھی دی کہ بس کرو بھائی آ جاؤ، کافی ہو گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی خوبصورت لڑکی دیکھی وہاں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو بھائی صاحب کا بھی کچھ اس طرح کا مزاج تھا، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے۔ خیر کچھ دیر بعد واپس آ گئے، اور بھی آگے دوست کے 4 منٹ ہی بیٹھے تھے کہ کہہ رہے کہ میں ابھی واش روم کر کے آ رہا ہوں، اچھا تو وہ واش روم کے لیے چلے گئے، اور اسی سے چلے گئے جس طرح وہ لڑکا وہ لڑکی گئے تھے، اچھا اسی سے چلے گئے۔ اب جو دوست تھے ان کے وہ حیران پریشان تھے کہ بھائی یہ چکر کیا ہے۔ اب جب 15-20 منٹ گزر گئے کہ آدھا گھنٹہ آئی تھنک گزر گیا، تو دوستوں کو پریشانی ہوئی کہ رات کا اندھیرا بھی پھیل چکا تھا اور میرے بھائی صاحب ابھی تک وہاں آئے نہیں تھے، تو انہوں نے تلاش شروع کی، آواز وغیرہ تھی، آپ کو پتہ ہے رات کا سناٹے میں آواز بھی کتنی گونجتی ہے، اوپر سے وہاں کا سیر پائے کا ماحول، رات کا سناٹا، تو اب دن وہ میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جی لیکن جی رات کو تو کچھ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دیتا کوئی نہ دور بالکل سے کوئی لائٹ ہے نہ کچھ۔ جی، اور ایک سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی کہ اتنی ہائٹ پہ جا کے انہوں نے کیمپنگ لگا لی رات کے ٹائم۔ اب جا کے تھوڑا بہت وہاں ہوا ہے، اور جی 15-20 اب تو سال خیر وہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں باقاعدہ لوگ، لیکن 20 سے 20 سال پہلے تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں پیدا آئیڈیا تھا، نہیں تھا، تصور نہیں تھا، نہ سیف الملوک پہ تھا تو نہ اب یہاں کہیں تھا۔ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بس اب یہ جب دوست ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو وہاں تک پہنچے، تو وہ ایک جھیل تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر پہاڑی علاقوں میں نا پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کا، تو چھوٹی سی جھیل کے کنارے وہ بیہوش کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب دوست بہت پریشان ہوئے ان کو دیکھ کر، انہوں نے اس کو اٹھایا لیکن ان کو بالکل ہوش نہیں آیا، آخر ان کو اٹھا کر وہ اپنے اس کیمپ پہ لے آئے، ان پہ پانی کے چیٹے وٹے مارے اور ان کو ہاتھ پاؤں مسلے، لیکن وہ بالکل بیہوشی کی حالت میں ہی تھے۔ پر ایک دوست نے چائے شائے بنائی، کوئی ان کے پاس کوئی بھی میڈیسن تھی کسی دوست کے پاس، آپ کو پتہ ہے سفر میں رکھتے ہی ہیں لوگ اکثر ہی، تو ضرورت کی بیسک میڈیسن تھی وہ ان کو دی، اور چائے کا کپ بنا کے دیا، تو ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو۔ تو اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کو بتائیں اس دور میں موبائل تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو اطلاع کر کے گھر میں یا کہیں بھی کسی کو ہوٹل میں اطلاع کر کے کسی کو مدد کے لیے بلا لیں۔ اچھا وہ میرے بھائی کو جو دوست تھے اپنے کیمپ میں لے تو آئے، اب بھائی صاحب کو تو ہوش آ ہی نہیں رہا تھا، نیم بیہوشی حالت میں تھے، لیکن وہ جو رات تھی وہ بھائی کے دوست بتاتے ہیں کہ ان پہ بہت بھاری تھی، وہ اتنی خوفناک رات تھی۔ ایک تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ بھائی ان کا جو دوست ہے اتنا عزیز دوست، ان کے ساتھ کیا بنی اور کیا، اور وہ تو ہوش آئے گا تو بتائے گا، لیکن ان کو پوری رات وہاں کیمپ کے نا آس پاس چند آوازیں سنائی دے رہی ہیں ہلکی ہلکی، جیسے کوئی وسپرس کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کسی کی چلنے کی ٹہلنے کی نا آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح رات انہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ تکلیف میں اور پریشانی میں ڈر کے گزاری کہ بھائی یہ کیا پتہ نہیں ماجرا ہو گیا، اور صبح کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے صبح ہوئی تو وہ گاڑی آئی، ڈرائیور گاڑی لے کر آیا، تو انہوں نے پھر گاڑی پہ واپس اپنے ہوٹل شوگران آئے، اور وہاں آ کے انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے بھائی کو، تو جیسے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا میری سمجھ میں نا کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ان کو فوراً ہی کسی بڑے شہر کے ہاسپٹل لے جائیں۔ تو پھر اس طرح کہ پھر آخر جو دوست انہوں نے ابو کو فون کیا پی سی آر نمبر پہ جو ہمارے ریسٹورنٹ کا نمبر تھا، اس پہ کال کر کے بتایا کہ یہ سچویشن اسد کے ساتھ ہوگی، اسد میرے بھائی کا نام، تو جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو اس طرح میں یہ سچویشن ہوگی ہے، تو آپ اس طرح کائنڈلی جو ہے نا جلدی یہاں پہ پہنچے شوگران۔ آپ کو پتہ ہے اب مری سے شوگران کا اچھا خاصا فاصلہ ہے، بالکل، تو مطلب 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں، تو میں نے پھر ابو تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ابو آلریڈی پیشنٹ تھے، شوگر تھی انہیں، تو وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے تھے۔ بہرحال میں نے جب جیسے ہمیں اطلاع ملی تو فون آیا دوستوں کا بھائی کے، تو میں نے فوراً ہی اپنے ماموں کو کے ساتھ مشورہ کیا، اور ماموں کو لے کے اپنی گاڑی مری سے شوگران کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے مری سے شوگران اچھا خاصا دور ہے، اتنی جلدی یہ نہیں کیا 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائے، گھنٹوں بعد ہی ہم وہاں جا کے جب پہنچے، اور ماموں نے جیسے بھائی کی حالت دیکھی اور ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر سے بھی ملی، ان سے بھی بات کی، تو انہوں نے مطلب ہے کہ کہا کہ فوراً ہی
کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں. تو ماموں نے فوراً ہی کہا کہ دوستوں کو بھی آپ بھی یہاں سے چلیں اور ہم نہ مری چلتے ہیں, بس بہت ہوگی سیر و تفریح, اب یہاں کوئی نہیں رہے گا. خیر وہ دوست بھی اور ہم بھائی کو لے کے اپنی گاڑی میں ڈال کر مری کی طرف واپسی شروع کر دی. جب واپسی کا سفر ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس دن ایسے لگتا تھا کہ ہم مری پہنچ نہیں پائیں گے. دشواریاں رکاوٹیں آ رہی تھیں. گاڑی جو ہے پہلے تو سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, اور جب گاڑی سٹارٹ ہو گئی ابھی ہم نے تقریباً آدھا بھی سفر نہیں کیا تھا تو گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی, وہ گاڑی بند ہو گئی. پھر ہم نے تھوڑا ریسٹ کیا, پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی مشکل سے, اور جب ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا تو ٹائر پنکچر ہو گیا. تو اس دن تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قوت ہے جو ہمیں روک رہی ہے, جو ہمیں وہاں پہ جیسے والا راستہ روک رہی ہے, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ساری پریشانی کی مصیبتیں آج ہی ہونی تھی ہمارے ساتھ نا. تو ہم جو ہے بہرحال وہ سفر بہت ہی مشکل سے گزرا, اور سارے راستے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے, اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ہم نے وہ سفر گزارا اور مری پہنچے. اور سیدھا ہی بھائی کو, ماموں میں اور اس کے ایک دو دوست, ہم سی ایم ایچ ہاسپٹل گئے. سی ایم ایچ ہاسپٹل میں آئے, ان کو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا, ان کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا اور ان کو ڈرپ وغیرہ لگائی گئی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے, کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, اور یہ بے ہوشی کی حالت, بے ہوش ہے. کہنے کہ نہیں ان کو تو نہیں ہے, مطلب ایک ایسا ہے کہ یہ جوان لڑکا ہے, اس کو تو لگتا ہے اس نے کافی عرصے سے پانی نہیں پیا, کیونکہ وہ ایسے پانی جسم سے ختم ہو گیا تھا ان کے نا, ڈی ہائیڈریشن. ہاں بالکل ایسے ہی نا, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی. ان کی جو اسکن تھی نا, یہ جو اسکن تھی وہ جیسے ایسے کرتے تھے نا تو اپنی جگہ پہ واپس نہیں جاتی, ایسے چپک جاتی تھی ایسے. ڈی ہائیڈریشن میں ہوتا ہے, اور پانی کی بالکل کمی ہو گئی تھی, جیسے ڈائریا ہو گیا ان کو, صحیح کچھ ایسے ان کو ہوا ہے. لیکن جبکہ ہم نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, یہ مطلب کل تک ٹھیک ہی تھا اور اس نے پانی وانی بھی پی رہا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوا. لیکن ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں تھے, کہتے نہیں. بہرحال اس ڈاکٹر نے ان کو آئی تھنک 2 ویکس تک ان کو ایڈمٹ رکھا ہاسپٹل میں. بھائی کا ٹریٹمنٹ ہوا اور میڈیسن بھی چل رہی تھی, اور آفٹر 15 days انہوں نے ان کو ریلیز کیا ہاسپٹل سے. ہم اللہ کر کے بھائی کو گھر لے کر آئے اور شکر ادا کیا کہ بھائی صاحب ہمارے سلامت گھر پہنچ گئے. اور جب وہ گھر آئے تو پھر ان کی میڈیسن کیئر ہونے لگی. لیکن ایک چیز یوں تھی کہ ہمارے بھائی صاحب گھر تو پہنچ گئے تھے, لیکن ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے دربار میں بیٹھے ہوئے نا, ہمیں موجود نہیں ہوتے تھے, وہ کہیں اور ہوتے تھے. موجود تو ہوتے تھے لیکن ذہنی طور پر موجود نہیں ہوتے تھے, وہ کہیں کھوئے رہتے تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے, کھانا پینا ان کا چھوٹ گیا تھا, کسی اور ہی خیالوں میں رہتے تھے. اس کی وجہ سے میری والدہ کافی پریشان رہتی تھی, ابو بھی, ہم بھی, کہ ان کی کچھ ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. بہرحال اس طرح ہوا کہ ایک رات تو بہت ہی عجیب واقعہ ہوا. اب جب گھر آ گئے تو والدہ رات کو ان کو اکثر دودھ دینے جایا کرتی تھی ان کے کمرے میں. تو ایک ایسے ہی رات کو ابو کا ریسٹورینٹ تھا, تو ابو لیٹ نائٹ آیا کرتے تھے اپنے ریسٹورینٹ سے. تو امی کے ساتھ میں کھانا وانا کھایا, امی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی. تو اس دن امی اصل کو دودھ دینا بھول گئی, تو امی بھی سو گئی. تو رات کو تقریباً آدھی رات کے قریب 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. امی کی آنکھ کھلی تو امی کو یاد آیا کہ آج اسد کو دودھ نہیں دیا. تو امی نے دودھ کا گلاس گرم کیا اور اسد کے کمرے میں جیسے گئی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بیڈ پہ نہیں ہے, وہ اپنے اس کا بستر خالی ہے, وہ وہاں ہے ہی نہیں. تو امی کو بہت نا تشویش ہوئی. تو خیر وہ امی نے مطلب کہ نا ابو کو اٹھایا, مجھے اٹھایا, سب فیملی پریشان, پورے گھر میں ڈھونڈ رہے, باہر گلی میں بھی آس پاس جا کے دیکھا, کہیں بھی نہیں تھے بھائی. بہرحال یہ وہ رات بھی بہت ہی ہم پہ بڑی ہی جیسے کہیں کوئی قیامت کی رات تھی. تو وہ لیکن ہے کہ صبح جب فجر کا اذان کا وقت آیا تو وہ دیکھا وہ اپنے کمرے سے نکل رہا ہے اسد میرا بھائی, اور جی وہ واش روم کی طرف جا رہا ہے. اور یہ سب دیکھ کر سب کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل دی کہ ابھی یہ لڑکا ساری رات اپنے کمرے میں نہیں تھا, اپنے بستر پہ نہیں تھا, پورے گھر میں ڈھونڈ لیا, محلے میں ڈھونڈ لیا, اور یہ ہمارا بھائی اپنے روم سے باہر آ رہا ہے. صحیح. تو یہ دیکھ کر سب پہ بہت خوف طاری ہو گیا. تو صبح جب ہم نے اسے بھائی سے پوچھا اسد سے کہ بھائی تم کہاں تھے ساری رات,
کچھ بتاؤ ہمیں، کہاں چلے گئے تھے، ہمیں بڑی تشویش رہی، تمہاری وجہ سے ہم ساری رات سو نہیں پائے، پورا مری ہم نے چھان مارا، تمہارے دوستوں سے پتہ کیا اور تمہارا کہیں آتا پتہ نہیں تھا، بتاؤ کہاں گئے تھے تم، آدھی رات کے ٹائم ہمیں بستر سے اٹھ کے کہاں گئے تھے؟ تو اس نے وہ خاموش ہو گیا، نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تو اپنے بستر پہ تھا، میں تو اپنے روم میں تھا، میں تو باہر گیا ہی نہیں۔ تو یہ سن کر ہمیں کافی تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بہرحال مطلب ہے کہ وہ رات بھی گزر گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اس کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے ماں کو۔ تو ایسی پھر اگلی رات کو امی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، فکر ہوئی تو اٹھ کے اسد کے روم میں گئی، آدھی رات کے ٹائم اٹھ کے گئی تو پھر بستر میں وہ نہیں تھا اپنے، اور روم میں تھا ہی نہیں وہ۔ تو سارے روم میں دیکھا، واش روم میں دیکھا، سین میں دیکھا جا کے، تو اسد غائب تھا، اسد نہیں تھا۔ تو امی کو بہت ہی پریشانی ہوئی، تو امی نے آ کے ہم سب کو اٹھا دیا، ابو کو بھی اٹھا دیا کہ بھئی اسد اپنے روم میں دوبارہ غائب ہے، اب روم میں نہیں ہے۔ تو ہم سب نے آ کر مطلب ہے کہ پھر پورے گھر میں اس کو تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو ہم اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے بیٹھ کے، لیکن صبح جب اس کے روم میں جا کے دیکھا تو اپنے بستر پہ سو رہا تھا۔ تو مطلب ہے کہ ہم نے دوبارہ سے پوچھا کہ بھئی تم کل رات کہاں تھے؟ تو اس نے وہی سیم جواب دیا کہ میں تو سو رہا تھا، میں تو اپنے بستر پہ تھا۔ تو امی ابو کو لگا کہ بھئی یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو کافی تشویش ہوئی۔ پھر بہرحال اور اس سے اگلی رات تو کچھ عجیب بھی واقعہ ہو گیا کہ اب ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ رات کو نظر رکھتے ہیں کہ یہ اٹھتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم وہ رات سوئے نہیں سب، ہم اپنے اپنے روم میں اپنی اپنی کھڑکیاں کھول کے رکھی اور اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ اسد کو دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے۔ تو ہم جاگ رہے تھے، تو ویسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا اور اسد بھائی جو ہے وہ اپنے روم سے نکلے، اور روم سے نکل کر ہمارے شہر میں ایکچولی جامن کا درخت تھا، تو بڑا ہی گھنا درخت تھا، بچپن سے ہی پہ کافی جامن لگا کرتے تھے، اور وہ بہت پرانا درخت تھا۔ ہم اس وقت واقعی ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی جب ہم نے دیکھا کہ اسد چلتا ہوا اس درخت کے قریب گیا، اس درخت کے اوپر چڑھ گیا، اس کے اوپر درخت کے اوپر چڑھ کر ایک ٹہنی پہ بہت ہی آرام سے سکون پہ بیٹھ گیا۔ اچھا۔ جب ہم بہت حیران ہوئے کہ جیسے درخت کے قریب گئے، ہم نے جا کے دیکھا تو وہ اسد صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہو، کسی آرام سے صوفے پہ بیٹھے ہو، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک عام انسان درخت کی ٹہنی پہ پوری رات یا اس طرح کافی دیر تک کیسے بیٹھ سکتا ہے، لیکن بہت پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بہرحال ہم پھر ابو میں ہم گئے، ہم نے اس کو بلایا، وہ نیچے نہیں آیا، بالکل وہ نا جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا اوپر۔ تو ہم نے پھر خیر سیڑھی لگائی، میں اوپر چڑھا، ہم نے اس کو نیچے اتارا، اس کو اپنے روم میں لے کر آئے، اور اس کو جیسے روم میں لے کر آئے تو وہ نیند میں تھا، تو ہم نے اس کو سلا دیا، تو وہ سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ہم پریشان۔ تو بہرحال امی اور ابو ہم سب میں بیٹھ کے اس معاملے پہ کافی پریشان تھے، تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو ابو نے کہا نہیں یہ کوئی اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہو گیا اس کا، اس پر کوئی لگتا ہے کوئی اثر انداز ہو گئے، جہاں یہ جس علاقے میں یہ گیا تھا اور وہاں یہ بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا، ہو سکتا ہے وہیں پر اس پہ کوئی جنات وغیرہ کا اثر انداز ہو گیا۔ تو امی یہ سن کے رونے لگ گئی، کیونکہ جوان بیٹا تھا لڑکا، اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جائے تو اب بولتا ہے ماں کو کہاں چین آتا ہے۔ خیر پریشانی تو ہم سب کے لیے تھی، وہ دن بہت ہی ہمارے لیے نا مشکل تھے، ایک عجیب سا تھا، پوری لائف جو تھی نا پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیملی میں ایک فرد کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو جائے، تو ایک فیملی کا فرد بیمار بھی ہو جائے تو پوری فیملی کے پاس کہاں سکون ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو کچھ اور ہی مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صبح وہ کسی سے جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، پریشان تھے۔ بہرحال صبح ابو جب ریسٹورنٹ گئے تو انہوں نے اپنے دوست سے ذکر کیا، تو دوست نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے نیچے ایک نشیبی علاقہ تھا، وہاں پہ ایک مسجد تھی، تو اس مسجد میں امام صاحب ہیں، کافی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اور
ایسی کوئی بھی مسئلہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو لوگ ان کے پاس پڑھائی کے لیے آتے ہیں، تو آپ ان کے پاس لے جائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بہرحال والد صاحب گئے مولوی صاحب کے پاس، ان سے بیان کی اپنے بیٹے کی حالت کہ اس کی یہ حالت ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اس کو یہاں ہمارے پاس لانا پڑے گا اور اس پہ پڑھائی وغیرہ کروں گا، وظیفہ کروں گا، تو آپ لائیں مجھے دکھائیں۔ تو جیسے ابو نے گھر آ کے بتایا کہ اسد کو لے کے جانا ہے مولوی صاحب کے پاس پڑھائی کے لیے، تو ہم نے اس کو چلنے کو کہا تو اس نے فوراً منع کر دیا کہ وہ کہنے لگا میں کیوں جاؤں، میں کوئی پاگل والا تو نہیں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کی زبردستی کر رہے ہیں۔ پر وہ چلنے کو تیار نہیں تھا اور ہم بہت بدتمیزی کی، اس نے شور شرابہ کیا، تو ہم نے بہرحال اس کو زبردستی اس کو لے کے تو جانا تھا کیونکہ اس کو خود اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ہم اس کو میرے دو دوست میں ابو اس کو مل کر جیسے ہی اس کو گاڑی میں بٹھانے لگے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنا وزنی ہو، وہ میرا بھائی جو سنی میں سے مارٹ سا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں بہت بہت بڑا پہاڑ جیسا اس کا وزن ہو گیا کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہل نہیں رہا تھا اپنی جگہ سے، اور وہ اس کو اپنے زبردستی جیسے قسم کا دھکا دے کے گاڑی میں بٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ تو جیسے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو رات کو یہیں پہ ٹھہرنا ہوگا آپ لوگوں کو بھی، تو میں اس پہ میں وظیفہ کروں گا اس کے لیے، کیونکہ اس پہ بہت سخت جو ہے نا جنات، سخت قسم کے جنات اس پر حاوی ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا، تو آپ اس کو یا تو یہاں چھوڑ جائیں یا پھر آپ رات کو ادھر ہی رکیں۔ بہرحال ہم اپنے بھائی کے ساتھ وہاں مسجد میں رات کو رک گئے، تو مولوی صاحب نے اپنے حجرے میں ہی اس کو رکھا اور اس پہ پڑھائی شروع کی، وظیفہ کیا۔ تو صبح کے ٹائم جب مطلب ہے کہ ہم نے جا کے دیکھا تو ہمارے بھائی صاحب جو اسد تھا وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ پر ہم مولوی صاحب کی اجازت سے اپنے بھائی صاحب کو گاڑی میں ڈالا اور گھر واپس لے آئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس پہ جو حسار کھینچ دی ہے، پڑھائی وغیرہ کی ہے، تو اس سے اب انشاءاللہ وہ جو جنات اس پر حاوی تھے وہ اس کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن بشرطے کہ جو پانی میں دے رہا ہوں آپ گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں، اسپیشلی اس کے کمرے میں، اور جو پڑھائی پڑھنے کے لیے دی تھی اس کو بھی پڑھائیں اور 5 وقت نماز پڑھائیے، اور آپ لوگ بھی 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور جو والدہ ہیں وہ بھی پڑھتی رہیں اس کے لیے۔ بہرحال ہم سب نے اس کو گھر واپس لے کر آئے، بیہوشی کی حالت میں تھا، اس کو بستر پہ لیٹا دیا، اور اس کا ویسے بھی جیسے ٹریٹمنٹ بتایا تھا مولوی صاحب نے پڑھائی کا، وظیفے کا، امی نے بھی شروع کر دی، ہم نے بھی، اور اسد کو بھی کہ ہاں ہم نے کہتے جب وہ ہوش میں آتا کہ آپ یہ پڑھائی کریں پڑھیں۔ بہرحال اب اسد کی حالت دن بہ دن بہتر ہو رہی تھی، کافی بہتر ہو گیا تھا اور کالج بھی جانے لگا تھا، ایک نارمل زندگی کی طرف آ گیا تھا، لیکن بہت بہتر، مکمل طور پہ صحت یاب تو نہیں تھا لیکن پہلے سے بہت بہتر تھا۔ تو لیکن ان دنوں ہمارا ابو کا جو ریسٹورنٹ تھا کافی خسارے میں جانے لگا، جیسے بھائی پر یہ اثرات ہوئے، عجیب گھر میں بے چینی اور نہ مالی مسائل بھی شروع ہو گئے، ابو کا ریسٹورنٹ خسارے میں جانے لگا، آئے دن کبھی کوئی نقصان، کبھی آئے دن کبھی کوئی نقصان، بہت ہی پریشانیاں شروع ہو گئی، تو ہم مالی طور پر کافی کمزور ہو گئے تھے۔ تو ہمارے جو ماموں ہیں وہ کراچی میں جاب کرتے تھے، تو وہ یہیں پر رہتے تھے، کراچی میں رہائش پذیر تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم کراچی آ جاؤ اور اسد کو بھی ساتھ لے آؤ، تو وہاں پہ تمہیں کیا روزگار ملے گا، جاب ملے گی اور پیسہ تم لوگوں کے پاس ہے نہیں کہ کاروبار کر سکو، تو لہٰذا جاب کے لیے تم کراچی آ جاؤ دونوں میرے پاس۔ تو ہم نے یہی فیصلہ کیا، تو اپنے ابو کو بھی اطلاع کی، بتایا کہ اس طرح کراچی جانا چاہتے ہیں، ماموں بلا رہے ہیں، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں اس میں۔ تو ابو نے کہا کہ مولوی صاحب نے تو منع کیا تھا کہ اس کو شہر سے باہر نہیں بھیجنا، اس کو شہر سے باہر میری اجازت کے بغیر نہیں بھیجنا جب تک مطلب یہ پراپر طور پر ٹھیک نہ ہو جائے۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا علاج ہوئے ہوئے؟ علاج ہوئے ہوئے تقریباً ہو گیا تھا 1.5 سال، 1 سال اچھا، تو ہو گیا تھا، ہاں 1.5 سال ہو گیا تھا آئی تھنک۔ ٹھیک، اس 1.5 سال میں اب بہتر تو ہو گیا تھا، لیکن اب شہر سے باہر نہیں اس کو لے کے جا سکتے تھے، ٹھیک، تو ابو نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بھیج سکتے،
تو بہرحال ابو نے جب مولوی صاحب سے جا کے ذکر کیا کہ یہ میں ان کو اپنے کے ماموں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں کراچی روزگار کے سلسلے میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو بھیج دیں، لیکن اس سے پہلے اس کا نکاح کر دیں، نکاح کے بغیر آپ نہ بھیجیے گا۔ اگر نکاح کے بغیر آپ نے اس کو بھیجا تو اس پہ یہ دوبارہ اسی سچویشن میں جا سکتے ہیں جس سچویشن میں آپ اس کو میرے پاس لائے تھے۔ تو بہرحال گھر آ کے ابو نے ذکر امی سے کیا، اور اس طرح مل کے امی ابو نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو پتہ ہے اکثر فیملیز میں نا بچپن میں ہی چچا کی خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی سے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی بھی بات چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی بچپن سے ہی۔ تو امی ابو نے ڈیسائیڈ کیا، چچا سے مشورہ کیا کہ بھائی نکاح کے لیے بات کی تو وہ راضی ہو گئے، تب ہم نے طے کیا کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اب ہوا یوں کہ اب جو واقعہ ہماری زندگی میں ہونے والا تھا، یہ اس واقعے نے تو پوری ہمارے گھر کو سمجھ لیں تہس نہس کر دیا تھا۔ ہماری لائف ختم ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد۔ اس واقعہ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسا ہوگا۔ اب بڑے خوش تھے ہم، خوش و خرم تھی پوری فیملی کہ بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، اب یہ ہیپی تھے، نارمل ہے، تو اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، خیر شادی کی تیاریوں میں مکمل ہو گئی، اور ہم نے سادگی سے اس کا نکاح کے لیے تقریب رکھی۔ لیکن اچانک اسی دن جس دن اس کا نکاح تھا، جس رات اس کا نکاح تھا، اس رات اچانک سے اسد غائب ہو گیا۔ اچھا، بس وہ آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جو رات تھی نا ہمارے لیے بہت قیامت کی رات تھی، کہ ہم نے اس رات پولیس اسٹیشن، تھانہ، ہاسپٹل، دوست احباب، پورے مری کے بازار، آپ کو پتہ ہے مری کتنا سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور شہری آبادی جو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن اسد کہیں نہیں ملا۔ وہ پوری رات ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، ہم نے وہ رات جاگ کے گزاری۔ تو اتنی دیر میں نہیں صبح کا سورج نمودار ہوا، لیکن وہ جو صبح تھی وہ ہمارے لیے ایک اور مشکل لے کر آئی تھی۔ کبھی سے انتظار میں تھے کہ صبح ہوگی، اسد آ جائے گا، جیسے وہ اپنے بستر سے غائب ہوتا تھا اور اگلے دن آ جاتا تھا صبح کے ٹائم، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن گزرا، دن گزرے، ہفتے گزرے، ایک مہینہ گزرا، 6 ماہ گزرے، سال گزرا، 1 سال 4 سالوں میں تبدیل ہو گیا، لیکن اسد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ امی کا رو دھو کے برا حال تھا، ابو کی صحت خراب ہو چکی تھی، ریسٹورنٹ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، اس کاروباری حالات ہمارے بہت ہی اور ہی بستی میں چلے گئے تھے، اور ابھی 4 سالوں میں بس میں نے جس طرح کر کے ریسٹورنٹ چلایا اور خود کو اور فیملی کو سپورٹ کی، تو وہ 4 سال ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنا فوت ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کر لیتے ہیں، آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ جو اچانک سے آپ کا پیارا بھائی، آپ کا جگر عزیز اچانک سے غائب ہو جائے، تو آپ کے دل کو صبر نہیں آتا، تو آپ کو سکون نہیں آتا، کیونکہ مرے ہوئے کو تو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال کے آتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے۔ تو میں آج تک اس طرح صبر نہیں آیا تھا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے تھے اور بے چینی میں تھے، جیسے دروازے میں کوئی دستک ہوتی، ماں فوراً بھاگ کے جاتی، میں ابو راتوں کو اٹھ کے اپنے دروازے کھول کے دیکھتی، آوازیں دیتی، بیٹے کو پکارتی، لیکن اسد نہیں ہوتا تھا، دروازہ کھولتی تو اسد نہیں ہوتا تھا، ہر دستک پہ ایسے لگتا تھا کہ اسد بھائی آئے۔ تو 4 سال کا تو پتہ نہیں چلا کیسے گزرے، لیکن آپ کو مری، آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا شہر ہے، تو وہاں پہ جو ہمسائے بھی ہوتے ہیں رشتہ داروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، آبادی کم ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا پتہ خبر ہوتی ہے۔ تو 2 گھر چھوڑ کے ہمارے ایک نیبر سے، ان کا بیٹا تھا واصف، اس کو کافی دینی رجحان کافی تھا، صحیح، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ صحیح، تو وہ اس کی پہلے تشکیل ہوئی مروری کی جو بڑی جامع مرکز تھا، تبلیغی مرکز تھا، وہاں ہوئی، وہاں سے اس کی تشکیل ہوئی رائیونڈ سے، پھر اس کی تشکیل ہوئی گلگت اپنے پہاڑی علاقے کا نام سنا ہے، بہت خوبصورت صحیح، شہر ہے، وہاں پہ ہوئی، تو وہ گلگت چلا گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 ماہ کے لیے۔ تو وہ جب وہاں پہ وہ شہر پہ گیا تو ایک دن اس کا فون آیا، اچھا، واصف کا فون آیا اچانک ہمارے پاس، کہ اس نے بتایا کہ اس نے یہاں پہ اسد کو دیکھا۔ اچھا،
آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ فون کال سننے کے بعد ہم سکتے میں آ گئے کہ میرے ہاتھ میں ریسیور تو تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بس ابھی ریسیور گرے گا، میرے ہاتھ سے چھوٹے گا، گر جائے گا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے ہوش و حواس میں تو کیا تم سچ کہہ رہے ہو، کیا واقعی اسد ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں اسد بھائی ہے، میں نے خود اسد بھائی کو دیکھا ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا، پھر اس نے بتانے پر اس نے جو تفصیل بتائی، اس نے بتایا کہ میں نے اس کو کہا تمہیں اسد کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اسد سے کوئی بات نہیں کی، مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ واصف جو تھا وہ کافی 4 سالوں بعد اس نے داڑھی واڑھی رکھ لی تھی، اس کی کافی شکل و شبات چینج ہو چکی تھی، لیکن واصف نے اسد کو پہچان لیا تھا، لیکن اسد واصف کو نہیں پہچان پایا تھا، اور نہ ہی واصف نے اسد سے کوئی ذکر کیا تھا۔ تو جب میں نے اسے پوچھا واصف سے کہ تمہیں کہاں ملا اسد، تو اس نے بتایا کہ اسد بھائی جو ہے یہاں پہ ایک ہینڈی کرافٹس کی دکان ہے، جو مقامی وہاں کی دستکاریاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، اس دکان پہ ملازمت کرتا تھا۔ تو خیر اس نے عقل مندی کی واصف نے کہ اسد کو نہیں بتایا کہ اس کو جانتا ہے، تو اس نے اس کا پیچھا کیا اسد کا، اور وہ آبادی سے دور ایک نوائی گاؤں میں، جہاں پہ سارے ہی نا مکانات ذرا پسیدہ سے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک کمرے کے گھر میں اکیلا رہ رہا تھا تنہا۔ تو وہ وہاں پہ جب پہنچا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا، صرف اسد ہی رہتا تھا۔ تو اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے رہتا ہے، کب سے رہ رہا ہے؟ تو وہ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو یہاں پہ پچھلے 4 سال سے رہ رہا ہے، اور تنہا رہتا ہے، اور یہ صبح ایسے ہی اٹھتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، اور شام ہوتی ہے واپس آ کے اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے۔ واصف نے جب مجھے بتایا، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جیسے فون رکھا، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں اس خوشی سے اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا، میں فوراً گھر کی طرف بھاگا اور آ کے ابو کو اطلاع کی۔ جیسے میرے ابو کو اطلاع کی اور والدہ کو بتایا کہ وہ ماں جو بستر پہ پڑی تھی اتنے عرصے سے، اور وہ نہ زندہ مردوں میں تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بیٹی کی خوشی کیا خوشی ہوتی ہے، یہ اس وقت مجھے دیکھ کے سمجھ آیا، اور ابو اتنے خوش، میں اتنا خوش، امی، ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہمارے بھائی کا پتہ چل گیا تھا، وہ بھائی جس کو پچھلے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے، جس کا ہم سمجھ چکے کہ اب یہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ تو وہ پھر ابو نے نا چچا کو بلایا، چچا آ گئے، ماموں، پھوپھا، جو بھی خاندان کے بزرگ تھے ان سب کو بلایا اور بتایا، تو سب نے کہا کہ اتنا دیر کس بات کی ہے، چلتے ہیں گر کر چلتے ہیں، اپنے بیٹے کو جا کے واپس لے کر آتے ہیں۔ اور ماں جو تھی وہ تو اس انتظار میں تھی کہ کب میرا بیٹا آئے گا۔ تو بہرحال ہم سب جو چچا، ابو، میں اور میرے 1-2 کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، وہ ہم سب مل کے کلکت کے لیے روانہ ہوئے فوراً اسی دن ہی۔ تو جب ہم پہنچے وہاں پہ، ہم نے واصف سے ملاقات کی، واصف ہمیں لے کر گیا اس جہاں پہ وہ رہ رہا تھا، اسد رہ رہا تھا۔ جیسے اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا تو وہ جیسے باہر ہے، اس نے ہمیں فوراً پہچان لیا۔ وہ ہمیں پہچان تو گیا، لیکن اس نے ہمیں اندر لے جا کے بٹھایا، باتیں شاتیں کی ہم سے، بالکل نارمل تھا جیسے نارمل زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن وہ پھر نہ فوراً کسی کو کہنے لگا کہ آؤ آؤ یہاں آؤ، یہ جیسے کسی بچے کو آواز دے رہے ہوتے نا، آؤ بیٹا آؤ، یہ دیکھو میں تمہارے چاچوں سے ملواتا ہوں، یہ دیکھو تمہارے دادا ابو ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا، بہکی باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے تو یہی سمجھا کہ اس کے ذہن پہ نا کچھ اثر ہو گیا ہے، یعنی ابھی تک اپنی اسی حالت میں ہے، بالکل سیرجاب نہیں ہوا، لیکن پھر وہ کسی عورت سے مخاطب ہو کے اچانک بولنے لگے کہ یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، اس سے ملے۔ پھر وہ جو خاتون تھی اس کو آوازیں دیتا، بلاتا، کبھی بچے کو بلاتا، خوش بھی تھا وہ، لیکن وہ ہمیں وہ آوازیں دے رہا تھا اپنی بیوی اور بچے کو، ہمیں نہ اس گھر میں کوئی بچہ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی بیوی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے لیے یہ بہت عجیب تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ذہنی طور پہ اس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے، یا ذہنی طور پہ یہ اپ سیٹ ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہم یہی سمجھ رہے تھے، لیکن ایکچوئل وہ وہاں پہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ بہت خوش ہوں، میری بیوی ہے، بچے، میرا گھر ہے۔ جب ہم نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، چلو اپنے گھر چلو، تمہارا یہ گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اصل گھر تو تمہارا مری میں ہے، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، یہ تمہارے ابو ہیں، چچا ہے، یہ تمہارے کزن ہے،
میں نے اپنے کزن کا نام لیا، جی دیکھو یہ عارف ہے، یہ طارق ہے، ان کے نام بتائے. وہ سب کو پہچان تو رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں تو یہاں رہ رہا ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں، میں کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، میری یہاں پہ نوکری ہے، میں جاب کرتا ہوں، دیکھو یہ میرا گھر ہے، تو میں یہاں پہ بہت اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت پرسکون لائف گزار رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. پھر چچا نے بولا کہ بھئی یہ تو خود سے جائے گا نہیں، تو اس کو پکڑو، باندھو رسیوں سے، اس کو جیسے بھی باندھو اور باندھ کے گاڑی میں بیٹھاؤ، روانہ ہو جاؤ. کیونکہ موسم اتنا خراب، آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقے کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہاں، اور اوپر سے بارش بھی بنی ہوئی تھی، بارش کا موسم ہو رہا تھا. پر ہم نے اسد کو رسیوں سے باندھا، اس کو زبردستی کھینچ کے گاڑی میں ڈالا، اور وہ بچوں کی طرح چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا، میری بیوی ہے، بچے ہیں. وہ اپنے بچے کو پکار رہا ہو، بار بار بیوی کو پکار رہا ہو، اور کوئی قوت تھی جو اس کو کھینچ رہی تھی، اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی. ہم نے اتنے سارے لوگوں نے اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ مقناطیسی قوت ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے اس گھر کی طرف. بہرحال ہم نے اس کو گاڑی میں ڈالا اور ہم رواں دواں ہو گئے مری کی طرف. اور ابو کی جیب میں نا اکثر ایک چھوٹا قرآن پاک ہوا کرتا، تو ابو نے وہ قرآن پاک نکال کے اونچی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی، اور چچا بھی یاسین کی تلاوت، سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے لگ گئے. ہم بھی سب پڑھ رہے تھے دل میں، اور اس طرح ہم نے نا سفر ہمارا جاری تھا. اوپر سے تیز بارش ہو گئی، زالہ باری تیز بارش شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے مری کے راستے، پہاڑی علاقوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ بھی ہو جاتی ہے، ادھر سے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، بارش تیز سے تیز ہو رہی تھی. اور لیکن ہم رکے نہیں تھے، کیونکہ ابو نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ادھر راستے میں رک گئے تو ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، یا وہ جو قوت اس پہ حاوی ہے وہ اس کو واپس لے جائے. ایسے ہمارے ذہن میں خیالات چل رہے تھے. چیز نے جو بھی ان پہ حاوی تھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چونکہ مولوی صاحب کے کہنے کے بعد ہم سب نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی. میں نے بھی، ابو تو پہلے ہی پڑھا کرتے تھے، چچا کے بیٹے ہمارا کافی مذہبی تھا، لیکن میں نے بھی شروع کر دی. اور 5 وقت نماز کا ایک کرم تھا، تلاوت قرآن پاک، ورد اور حفاظتی دعائیں ہم روز پڑھا کرتے تھے. جب سے اسد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. الحمدللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کو گھر لے کر آئے. اور جیسے گھر لے کر آئے، ماں دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور گلے لگا کے خوب وہ روئی ماں، اس کو، اسد کو گلے لگا کے اس سے اپنے پاس سے ہٹا نہیں رہی تھی. اور ابو نے فوراً مولوی صاحب کو لے کر آئے اور مولوی صاحب کو بتایا، تو مولوی صاحب خود حیران تھے، اسد کو اتنے سالوں بعد دیکھ کے خوش بھی تھے. تو مولوی صاحب نے پھر ان کا علاج شروع کر دیا ویسے ہی جیسے پہلے کیا تھا، اور ان کا چند ماہ تک علاج چلتا رہا، 5-6 ماہ تک. 6 مہینے ان کا علاج چلا، فرق پڑ گیا؟ جی 6 مہینے میں اسد سے جاب ہو گیا، بالکل نارمل ہو گیا، ریسٹورینٹ سنبھالنے لگا، اپنے ابو کا خیال بھی رکھنے لگا. لیکن وہ قوت جیت گئی نا، ہم ہار گئے. اچھا جی، ہمارا بھائی ہمیں واپس نہیں ملا، ہمارا بھائی ہم سے، جو اسد تھا وہ کہیں کھو گیا، اسد نہیں ملا، کیونکہ اسد نے انکار کر دیا تھا کہ اب وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا. اچھا جی، اس نے کہا کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں تو شادی کر چکا ہوں، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے. جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے مولوی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے مطلب کہ کچھ اتارا کریں، ہم ہمارے بچے کو نارمل زندگی کی طرف لے کر آئے، ہمارا بچہ ہمیں واپس ملے. تو انہوں نے کہا معذرت کر لی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے، مولوی صاحب نے کہا کہ غلطی آپ کے بیٹے کی ہے، اس کی نہیں، وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، یہ اس کے پاس کیا تھا. یہ ان کو اپنی عاشقی مزاج کی نا ساری سزا مل رہی ہے، جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کی سزا مل رہی ہے. اور اس کی سزا میں یہ ساری عمر اب ایسے ہی رہے گا تنہا، یہ کبھی شادی نہیں کرے گا. تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں، کیونکہ وہ کوئی بری قوت نہیں تھی، اس قوت نے آپ کو کبھی نقصان تو نہیں پہنچایا نا. اچھا، یعنی آپ کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کبھی نہیں. اس نے گھر کے کسی فرد کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے کبھی نہیں. جبکہ اکثر ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ وہ جو قوت ایک دفعہ آپ کے گھر میں آ جائے، جبکہ کسی فرد کے ساتھ یہ معاملہ مسئلہ ہو جائے تو وہ اور لوگوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. سنا ہے، ہم بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے. لیکن شکر ہے اللہ کا کرم ہوا، ہمارے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم ایک نارمل سب زندگی گزار رہے ہیں. اور بھائی 20 سال ہو گئے شادی نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، بھائی
بھائی نے ابھی تک شادی نہیں کی. اور وہ جو ان کی بیوی اور بیٹا ہے وہ کبھی دکھے آپ لوگوں کو؟ نہیں وہ بھی کبھی نہیں دکھے. اور بھائی نارملی سارے کام بھائی سارے نارمل کام کرتے ہیں؟ بالکل ویسے. اب وہ ریسٹورینٹ بھی بہت اچھا چلا رہے ہیں. اچھا. میں تو کراچی شفٹ ہو گیا اور میں تو کراچی رہتا ہوں، لیکن پیچھے امی ابو سے بات ہوتی ہے، اسد سے بات ہوتی ہے، تو وہ بالکل نارمل جیسے پہلے ہوا کرتا تھا ویسے زندگی گزار رہا ہے. وہ اپنی زندگی میں خوش ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں.